अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो 7 रुकनी बेंच भी टूट गया और इवन नंबर के ऊपर जो है वो बेंच आ गया है और इवन नंबर आपको पता है 6 है। याद रहे कि ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल का केस जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब सुन रहे हैं और दरख्वास्त गुजारान के अंदर साबका चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब भी शामिल हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ लोग हैं, हम ख्याल जजेस और हम ख्याल वकला हैं और इसके ऊपर जो है वो समाअत जारी है। लेकिन पहले दिन जब ये समाअत शुरू हुई थी तो काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच से ख़ुद को अलग कर गए थे। इस समाअत से उन्होंने कहा बेंच से मैं अलग नहीं हो रहा, मैं इस मामले को सुनने से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह ये बेंच तश्कील दिया गया है गैर आइनी गैर कानूनी हैज़र्ड तरीके से, मैं इस गैर कानूनी गैर आइनी और गैर अखलाकी अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। ज़ाहिर है जज साहब का इशारा इस तरफ था कि जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक ऐसे मुकदमे में बैठ के उसका फ़ैसला कर देते हैं जिसके अंदर उनकी सास का मामला भी शामिल होता है, उस सूरत में जबकि सास साहिबा की ऑडियो भी आ चुकी होती है और वो बेंच के ऊपर और मुनीब अख्तर इस बेंच में बैठे मुनीब अपने दामाद जनाब उमर अता बंदयाल के अलावा मुनीब अख्तर के ऊपर भी असरअंदाज होने, उसे स्माइलियाँ भेजने, उसे क्वेश्चन करने और क्वेश्चंस का जवाब लेने का एतराफ़ कर लेती हैं। इसके बावजूद जो है वो जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसरार करके इस बेंच पे बैठते हैं और धड़ल्ले से उसका फ़ैसला सुनाते हैं। अब अगर ये साहब अखलाकियात की आइनी रवायात की बात करें तो बड़ा अजीब सा लगता है ना यार, लेकिन आपने हमारा वो जुमला भूलना नहीं है कि लम्हा मौजूद के इमरान हज़रात लम्हा मौजूद में जो जुर्म कर रहे हैं होते हैं बाइन ही उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। ये अफाकी फ़िक्रा है जो कि हो गया है और भी हमारे बड़े अफाकी फ़िक्रे हैं। मसलन उसके अंदर एक ये भी है कि इनको मौत नहीं आनी जब तक कि इन्होंने अपना पूरा थूका चाट नहीं लेना। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इससे तो इनकी ज़िंदगी बड़ी लंबी हो जाएगी, ये तो रोज़ाना थूकते हैं और रोज़ाना चाटते हैं। अच्छा, फिर मैंने खाकसार ने यह भी अर्ज़ किया था कि किसी शख्स के गुमराह होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने बोले गए झूठ के ऊपर ईमान ले आए, जो कि इमरानडूस जो हैं वो ला चुके हैं। पहले वो झूठ घड़ते हैं, फिर वो झूठ बोलते हैं, फिर वो उसे सच मान लेते हैं। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी भी इसी कबील से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उसके मुरीदैन आशिकीन और क्रशीन जो हैं, क्रशीन नया फ़िक्रा, उसके मुरीदैन आशिकीन और क्रशीन जो हैं वो सब के सब यही हरकत करेंगे। पहले एक झूठ गढ़ेंगे, फिर वो झूठ बोलेंगे और फिर उस झूठ को कहेंगे कि ये सच है, इसको सारे सच मानो। खैर जनाब, वो जो है वो बेंच टूट गया है। बेंच टूटने की जो थोड़ी सी है वो हम बताते हैं। उसके ऊपर कल्पे कैसे हैं, तड़पे कैसे हैं, मेरा मतलब है कि वो उसका हम ज़रा तज़किरा करने की कोशिश करते हैं। अपना कुछ अहबाब ने हमें वो अदालती नोट्स भिजवा दिए हैं, तो हमने कहा कि वो अदालती नोट्स ही पढ़ दिए जाएं जो वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, और वो वहाँ से नोट लेके अपने दफातर को जो भिजवा रहे हैं उसकी एक कॉपी जो है वो खाकसार को भी व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है और 6 रुकनी बेंच है, लेकिन ये 7 रुकनी बेंच 6 रुकनी बेंच कैसे बना, उस लम्हे की वारदात खाकसार आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल, वैसे वफाकी हुकूमत के वकील नहीं होते, वो अपना जुडिशरी का हिस्सा होते, लेकिन चलें उसने लिख दिया अटारनी जनरल होता है, वो वफाकी हुकूमत का वकील नहीं होता। वफाकी हुकूमत ने अगर वकील करना हो तो वो अलग से वकील करती है। वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल मंसूर अवान ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में शामिल होने पर एतराज़ उठाया।
اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر آ کے بینچ کے حوالے سے وفاقی حکومت کی ہدایات سے آگاہ کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رشتہ دار ہے، یعنی کہ جواد ایس خواجہ صاحب منصور علی شاہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کا یہ رشتہ اس کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کسی کو اعتراض ہے تو بتا دیں۔ چیف جسٹس نے اس دوران برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک پوری سیریز ہے جس میں بینچ پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے بینچ درست نہیں بنایا گیا، ہم خیال بینچ ہونے کا تانا دیتے ہیں، ہم خیال ججز ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ تانا کیا سارا حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزا نہیں سنائی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا، یعنی حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور یہ اعتراض نہ کریں۔ اس موقع کے اوپر تمام جو قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں وہ روسٹر پہ آ جاتی ہیں اور بین کرتی ہیں۔ ان بینوں میں سے پہلا بین جو ہے سلمان اکمل راجہ نے کہا کہ جسٹس منصور شاہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کریں، جس کے جواب میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنا کنڈکٹ جانتا ہوں، کوئی ایک انگلی بھی اٹھا لے تو میں دوبارہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا۔ وکیل حامد خان نے اس موقع پر کہا کہ اس موقع پر اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کیا نابغہ روزگار وکیل ہیں یار۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ جسٹس ایم آر کیانی نے اپنے طلبہ سے مذاق میں ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیس ہارنے لگو تو بینچ پر اعتراض کر دو۔ وفاقی حکومت اب یہی کر رہی، یعنی کہ اس کو کتنا انشور ہے، یعنی میں اس کے لیے کوئی بھی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ جو بھی جس بھی نسل کا اور جس بھی کماش کا یہ وکیل ہے، اس طرح کے وکیل آپ کو پتہ ہے عدالت کے اندر جو ہے خاص ججز کے دور کے اندر ان کا خاص رائز ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ان ججز کے دور کے اندر خاص رائز ہے۔ تو موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم کیس جیت چکے، یعنی ابھی دوسری سائیڈ نے دلائل ہی نہیں دیے، تو اس کو پتہ ہے نا کہ دوسری سائیڈ اگر دلائل دینے آئے گی تو جج صاحب نے کہنا میں تیرے دلائل سننا ہی نہیں۔ بھائی عمر عطا بندیال صاحب پہلے کتنی دفعہ یہ فرما چکے ہیں کہ ایک سائیڈ کے دلائل سنتے رہتے ہیں، دوسری سائیڈ دلائل دینے لگے، ہم نے آپ کے دلائل سننا ہی نہیں، آپ نے جو کچھ لینا لکھ کے دے دیں۔ اور بعد میں وہ لکھے ہوئے کا بھی ذکر ججمنٹ کے اندر نہیں ملتا۔ یار یہ شخص کتنا بائسڈ ہے جو لکھ کے اگر وہ بیچارے لکھ کے جمع کروا ہی دیں اپنے دلائل، ان کا اپنی ججمنٹ کے اندر کبھی ذکر نہیں کریں گے موصوف۔ تو ان کا ایک جو ہے وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کیس ہار چکی، یعنی پنڈ وسیا نہیں اچکی پہلی، ٹھیک ہے بھائی؟ ابھی تو کہ یہ دلائل ہوں گے، پھر اس دلائل کے جوابل دلائل ہونے چاہیے جو عدالتی روایت ہے، پھر اس جوابل در جواب ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ کوئی اپنا مائنڈ بناتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ججمنٹ پہلے لکھی جا چکی ہے۔ تو خاک سر آپ کو خبر دے چکا ہے، سکاچ کارنر لاہور سے ایک ججمنٹ لکھ کے اسلام آباد بھجوائی جا چکی ہے۔ پھر آپ خاک سار کی اس خبر کو درست مان لیجئے۔ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے کہ کیس کا فیصلہ کیا ہو چکا ہے، تو لہذا ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے جیسا کہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، جس کے اندر اعجاز الاحسن منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ ابھی تو یحییٰ آفریدی نے بھی اٹھنا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں پچھلی پوری سماعت کے اوپر پچھلا پورا ایک دن جو ہے وہ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب لے گئے، اب سلمان راجہ صاحب لے گئے، اور اب جناب فیصل صدیقی صاحب دیکھیں کتنی تحمل کے ساتھ ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے دلائل سن رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ان کے مخالف دلائل آئیں گے اور جج صاحبان جو مائنڈ بنا چکے ہوئے ہیں اور جو مائنڈ بنا کے بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 7-2 سے ہم فیصلہ ہاں 5-4 سے فیصلہ دیں گے،
ٹھیک ہے، ججمنٹ دیں گے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا مطلب ہے کہ اب اس کے اوپر پانی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے یار کتنا بدقسمت ہوگا وہ کیپٹن کہ جس کا بینچ بنتے ہی، مطلب چیف جسٹس جس کا بینچ بنتے ہی لوگ میرے جیسے جو ہیں وہ ججمنٹ کا اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، لو جی ہے ججمنٹ آئے گی جی، یعنی کہ گلی کے اندر بیٹھا ہوا ایک عام فہم شخص کہتا ہے اچھا بینچ کی بنے ہیں، بینچ ہے بنے ہیں، اے فیصلہ جی، یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیں وہ پاکستان کی سپریم عدلیہ کو کس گھٹیا لیول پہ لے گیا ہے کہ ایک عام شخص بھی اس کے فیصلے اس کے بنائے گئے بینچ کے فیصلے کو پرڈکٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا پنجاب حکومت نے بھی ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے گرفتار عدالت عظمیٰ سارا کچھ کر لیا ہوا ہے جی، وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ اس کے بعد جناب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس برہم کیوں ہوئے؟ سماعت شروع ہوتے ہی وکیل حامد خان روسٹرم پہ آئے اور عدالت سے کہا کہ ہماری درخواست پر نمبر نہیں لگا، ٹھیک ہے، جس پر چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم ایک تازہ سیٹ بیک سے ریکور ہوئے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سیٹ بیک سے ریکور کر کے واپس آئیں، یعنی کہ وہ 6 اپنے ساتھ 5 اپنے ساتھ لے کے آ گئے نا 6 رکنی بینچ کے ساتھ، تو اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں حامد خان صاحب، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب اب اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں۔ یہاں دلائل کی بجائے دیگر حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ یار آپ دلائل سنیں تو دلائل کوئی دے نا، آپ تو دلائل سنتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے کیسز میں گنواؤں جس کے اندر آپ جو طے کر چکے ہوئے تھے ججمنٹ، اس کے مخالف دلائل آپ نے سنے ہو، آپ ججمنٹ طے کر کے بیٹھتے ہیں۔ سر میرا الزام ہے آپ کے اوپر، ثابت کریں کہ آپ پری ڈٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یعنی کہ آپ کا بینچ بناتے ہی ایک عام فہم آدمی جس کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ججمنٹ کا فیصلہ کیا آئے گا، اور اس بینچ کے بنتے ہی جس طرح آپ نے 5-4 کی بھانجی ماری تھی، وہ تو غازی فائزہ صاحب اس میں کڑوچ پھیر کے اٹھ گئے اس میں سے، اور طارق مسعود صاحب، سردار طارق مسعود خان صاحب اٹھ گئے اس میں سے، اب جناب منصور علی شاہ صاحب بھی اٹھ گئے، ابھی یحییٰ افریدی صاحب نے اٹھ رہا ہے۔ آپ نے درخواست میں آگے فرماتے ہیں، آپ نے درخواست میں مختلف استدعائیں کر رکھی ہیں، جس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں استدعا ہوئی ہے جو جناب نے فیصلہ کر رکھا ہے، جس پر حامد خان نے کہا کہ میں صرف ملٹری عدالت والی کورٹ پر فوکس کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں اگر دلائل پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ولاگ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں پہلے بیٹھ کے، جس طرح بینچ کی تشکیل پہلے بیٹھ کے طے کی گئی تھی کہ یہ بینچ بنا لیں، اور پھر اس کا فخریہ میڈیا کے سامنے اظہار کیا گیا تھا، یہ جو دلائل ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ دلائل بھی پہلے بیٹھ کے طے کیے گئے ہیں، یعنی کہ ادھر سے چھک چودھری، ٹھیک ہے، وہ کہتا چھکا چودھری، یہ چھک چودھری والی عدالت لگ رہی ہے کہ ایک وکیل ایک دلیل دیتا ہے، اس کی وضاحت جج صاحبہ فرماتی ہیں یا فرماتے ہیں، اور پھر وکیل کہتا ہے ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا ہے، پھر وکیل صاحب جو ہیں وہ جج صاحبہ کی وضاحت کو لے کے اپنے آرگومنٹ کی شکل کے اندر دیتے ہیں، اس کے نوٹس لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک وکیل ایک بات کہتا ہے اور سارے مدعیان کے وکیل ہیں، اس کی جناب جج صاحبان، آپ کا مطلب یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جج صاحب جو ہے وہ وضاحت فرماتے ہیں، پھر وہ وکیل اس وضاحت کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ دنیا کے کس ملک کے اندر ایسی عدالتیں ہوں گی، اور دنیا کی کون سی قوم جو ہوگی وہ اس طرح کے ججوں کو برداشت کر رہی ہوگی؟ اس مقدمے کی سماعت کے خاتمے میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا۔ آخر کو آپ 15 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، اتنا تو پوچھنا قوم کا فرض بنتا ہے نا سر، حق بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔